अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Over to Zarina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ameen. Over to Baji. आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 सूरत अल बकरा आयत नंबर 154 ऑनवर्ड्स। 154 नंबर की आयत से हम पढ़ेंगे, तिलावत होगी। पहले सब मिलकर कुरान खोल लीजिए और पढ़िए मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 154 से। पिछली क्लास में खूब हमने अल्लाह के जिक्र की इम्पोर्टेंस देखी और शुक्र और सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें खूब उसका जिक्र करने वाला बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़े, ये जिक्र करे। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ए अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं। आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका, और तेरा शुक्र अदा कर सकूं। वह हुस्न इबादती का, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तेरी इबादत कर सकूं। ये दुआ हमें हर नमाज के बाद करनी है इंशाअल्लाह। ये मसनून दुआ है। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर
154. 53 में हमने क्या देखे थे? अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम सहारा ले लो, मदद ले लो सब्र और नमाज के साथ, कि बेशक अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र की डेफिनेशन, सब्र का अजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ नजर आती है कि सब्र करने का सबसे बड़ा फायदा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ बीइंग पेशेंट, ये है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे बड़ा और रिवॉर्ड हमको क्या चाहिए? अब सब्र की आगे हम लेवल्स देखेंगे। डू यू नो व्हाट आर द लेवल्स ऑफ सब्र? हम में से कितने लोग ये समझते हैं कि मैं सब्र करती हूँ, मैं सब्र करने वालों में से हूँ? ऐसा कितने लोगों को लगता है? जरा हाथ ऊपर करें प्लीज। ओके, हमें ऐसा लगता है ना कि हम सब्र करते हैं, isn't it? तो चलिए आज हमारा टेस्ट हो जाएगा, आज हमारा इम्तिहान हो जाएगा। इन आयतों के जरिए पता चल जाएगा कि हमारे सब्र का लेवल क्या है। ओके, और कुरान किस लेवल के सब्र की बात करता है? आगे बढ़ते हैं। 154 ये हाईएस्ट लेवल का सब्र है। आयत 154 हाईएस्ट लेवल ऑफ सब्र। व्हाट डज इट से? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़ूलू, वो और ला नहीं, तक़ूलू और नहीं तुम कहो, एंड डू नॉट से, कॉल से है ना कि ऐसी बात मत कहो। क्या न कहो? किससे न कहो? लिमन लिए उसके जो, युक्तलू जो कत्ल किया गया हो, वो जो कत्ल किया जाए, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, इन द पाथ ऑफ अल्लाह। क्या न कहो उसको जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया हो। अमवातुन उसे मुर्दा न कहो। अमवात में मौत वर्ड है, मौता, मुर्दा, डेड। तो डू नॉट कॉल देम एज डेड पीपल, उनको मुर्दा ना कहो। बल्कि एक्चुअली क्या है? अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। अहया में हयात वर्ड है, अहया, दे आर अलाइव, वो जिंदा है। वलाकिन और लेकिन, देखिए लाकिन का मतलब क्या है? लेकिन। ला तशउरून नहीं तुम शऊर रखते, बट एक्चुअली यू डू नॉट परसीव, you do not realize, you do not understand that they are not dead but they are alive. Okay? हाँ, so किसकी बात हो रही है इस आयत में? शहीदों की बात हो रही। अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमा रहे हैं? यह वर्ड कहीं भी इस आयत में आपको शहीद नहीं मिलेगा। फिर कैसे पता चला कि इस आयत में शहीदों का जिक्र है? कत्ल होते अल्लाह की राह में। यस, वेरी गुड। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमा रहे कि वो जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, वन हु lays down his life for the sake of Allah, in the path of Allah, अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी लगा देते हैं। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि ये हाईएस्ट लेवल का सब्र है, कि इंसान जो है ना सब्र करता है हर तकलीफ पर, हर मुसीबत पर, है ना, उसे दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी आजमाइश, सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है? कि अपनी जान कुर्बान कर देना, अपनी जान, है ना, टू ले डाउन योर लाइफ।
تو قتل ہو جانا، اور وہ بھی کس کے لیے؟ اپنے پرسنل ریزن کے لیے نہیں، اپنے ذاتی جھگڑے یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں، not because of any personal animosity، بلکہ only for the sake of اللہ، صرف اللہ کے لیے، جو اپنی جان قربان کر دے اور وہ مارا جائے، وہ قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں۔ اب سوچئے کہ سب سے بڑی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے پیاری چیز ہر انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان، ہے نا؟ تو وہی جان اگر وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے وہ مرا نہیں ہے، اسے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ پر تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کہاں زندہ ہے اور کیسے زندہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو جو بھی انسان اگر اس کی موت ہو جائے تو ہم اسے مردہ ہی کہیں گے نا، ڈیڈ کہیں گے۔ بٹ یہ کیا ہے؟ ہائیسٹ لیول، اللہ کی نظر میں وہ وی آئی پی ہے، موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دا سائٹ آف اللہ۔ اتنا اسپیشل ہوتا ہے وہ انسان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے ڈائریکٹ جنت نصیب کر دیتے، اس کا ریوارڈ، اس شہید کا بدلہ اسے اسی وقت مل جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان مر جائے، اس کی موت آتی ہے، تو پھر ہمیں پتا ہے کہ اسے جب دفنایا جاتا ہے تو اس کی قبر کی زندگی ہوتی ہے، برزخ کی زندگی، ہے نا؟ اور پھر قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہوگا، وہ برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی، قبر کی زندگی، اور اس کے بعد یا تو جنت ہوگی یا دوزخ۔ لیکن شہید کو نہ قبر کی زندگی ہے، نہ برزخ کی زندگی، نہ قبر کا عذاب، نہ آخرت کے دن کا کوئی سوال جواب، نہ کوئی حساب قیامت کے دن کا۔ So he skips all those stages and directly attains Jannah. Can you imagine? الحمدللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے اور ہمیں حدیث بھی ملتی ہے۔ Can you please read this hadith, Chand aunty, please? Yes. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has informed us our Lord's message that whoever of us is martyred will go to paradise. Sahih Bukhari. الحمدللہ، ڈائریکٹ جنت، ڈائریکٹ پیراڈائز، الحمدللہ۔ اور دیکھتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے ان کے بارے میں، یا اسے میں پڑھ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شہیدوں کی روح سبز یعنی گرین کلر کے پرندوں کے دل میں اپنے کندیلوں کے اندر عرش سے لٹک رہی ہے۔ ہاں، کیا فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں گرین کلر کے برڈز کی باڈی میں، ان دا باڈی آف گرین برڈز، ان کے دل میں، اور پھر یہ برڈز جو ہے نا وہ کندلوں میں یعنی اپنے نیسٹس میں عرش سے لٹکے ہوئے، اللہ کے عرش سے ان کے گھونسلے، ان کے کندل لٹک رہے ہیں، اور یہ برڈز جہاں چاہے جنت میں چڑھتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، اور یہ برڈز پھر واپس آ کر ان اپنے گھونسلوں میں عرش سے لٹک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو پھر بتاؤ کہ کیا ہم شہیدوں کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ زندہ ہے نا، اور وہ آلریڈی جنت میں پرندوں کی شکل میں اڑ رہے ہیں اور جنت کے پھلوں میں سے کھا پی رہے ہیں، اور ان کو فل فریڈم ہے جنت میں، جہاں چاہے وہ وہاں اڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ ریوارڈ ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کی؟ اپنی جان کی بازی لگا دی، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ ابھی
ہے نا یہ بہت بڑا صبر. اچھا کیا ہم جانتے ہیں کہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے اس کے علاوہ besides that there are 7 type of people, وہ بھی ان کو شہیدوں کا درجہ ملتا ہے. وہ بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے یہ والی حدیث پڑھیں گے ہم. چاند آنٹی آپ اسٹارٹ ریڈنگ فرام پوائنٹ 1 جی. کہ یہ دیز آر دا 7 گفٹس فرام اللہ تعالیٰ فار دی مارٹرز, فار دا شہید. کیا 7 گفٹ ہے دیکھیے. Number 1, he is forgiven at the first drop of his blood. 2, he sees his status in Jannah, paradise. 3, he is dressed in the clothes of Imam, faith. He is 4, he is safe from the punishment of the grave. 5, he will be safe from the great fear of the day of judgment. 6, a crown of honor will be placed on his head. 7, he will intercede on behalf of 70 members of his family. سبحان اللہ. دیکھیے شہید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے علاوہ اور کیا کیا عطا کرتے ہیں. نمبر 1 جو ہم پڑھ چکے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف. نمبر 2 ان کو جنت میں ان کا جو درجہ ہے, ان کا سٹیٹس ہے, ان کی جگہ بتا دی جاتی ہے. نمبر 3 ان کو ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے. نمبر 4 ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, یعنی قبر کا ان پر عذاب نہیں ہوگا. نمبر 5 قیامت کے دن کی ہولناکیہ حساب کتاب اس سے بھی وہ فری ہوں گے. نمبر 6 ان کے سروں پر عزت احترام کا سب سے بڑا تاج پہنایا جائے گا. نمبر 7 شہید کو یہ حق دیا جائے گا, یہ پرمیشن دی جائے گی کہ وہ اپنے فیملی میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کر سکے, یعنی 70 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ہے مسند احمد کی روایت. تو اتنا بڑا درجہ ہے ان کے لیے. ابھی آپ کو اور مجھے بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ درجہ رکھا ہے. اور یہ سن کر پڑھ کر آپ لوگ بھی خوش ہو جائیے. ذرا اسے پڑھیے چاند آنٹی پلیز. جی. Martyrdom without fighting. Whoever asks Allah sincerely for martyrdom, Allahumma inni as'aluk ash-shahada, Allah will cause him to reach the status of the martyrs even if he dies in his bed. Sahih Bukhari. الحمدللہ. تو ہم میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی شہید ہو اللہ کی راہ میں, ہے نا؟ چاہت تو بہت ہوتی ہے, تو دعا کر سکتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری کی دعا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ تم میں سے جو کوئی شہادت کے درجے کو پہنچنا چاہتا ہے وہ یہ دعا کرے اللہ سے. اور بہت ہی سمپل دعا ہے, اللہم انی اسألک الشہادہ. جیسے ہم مانگتے ہیں نا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, سو اب ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہم انی اسألک الشہادہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے تمہیں شہادت کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں, پہنچا دیں گے, چاہے تمہاری موت تمہیں تمہارے بستر پہ ہی کیوں نہ آئے. تو کتنا اچھا ہے. دیکھیے یہ کہ ہم تو جنت مانگتے ہیں نا, لیکن we have to go through all that قبر and برزخ and قیامت and then جنت. If you want direct جنت through شہادہ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں انشاءاللہ. کتنے لوگ ابھی یہ دعا کریں گے اللہ سے؟ سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے, اللہم انی اسألک الشہادہ. الحمدللہ. چلیے ابھی اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ there are 7 types of شہید, اور 7 لوگوں کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے جو کہ اللہ کے راہ میں نہیں مارے گئے. ہاں, وہ 7 لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ اپنی مرضی سے کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہادت کی موت ہے. تو دیکھیے یہ حدیث ہم کو یہاں ملتی ہے. کون سے وہ 7 طرح کے لوگ ہیں؟ نمبر 1, وہ جو پلیگ سے مرتے ہیں, the pandemic اور آف پلیگ. نمبر 2, جو کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مر جائے, پانی میں ڈوب کر جس کی موت ہو وہ بھی شہید ہے. پھر جس کے لنگز میں یا لیور میں کوئی بیماری کی وجہ سے وہ مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. the fourth one is کہ جس کے پیٹ میں, جو کوئی انسان پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرے, اسے موت آئے, وہ بھی شہید ہے. the next one کہ کوئی جل کر مر گیا, یہ سوسائڈ میں نہیں آئے گا بٹ کسی وجہ سے کسی کی جل کر موت ہوئی ہو, burnt due to death due to burning, وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے. اینڈ دا نیکسٹ ون از کہ جو کہیں اوپر سے بلڈنگ سے یا کسی پہاڑی سے کسی ہائٹ سے گر کر مرا ہو, وہ بھی شہید ہے. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, عورتوں کے لیے کہ وہ عورت جو پریگنینسی کے دوران یا ڈیلیوری کے دوران جس کی موت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. الحمدللہ. تو یہ ہے شہادت کے اور بھی درجے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں. اللہ کی راہ میں جنگ کرنا, جہاد کرنا فی سبیل اللہ, اس ٹاپک کو پوری دنیا میں بہت ہی غلط طریقے سے پوز کیا جاتا ہے. So Muslims are being brainwashed for fighting in the cause of Allah. تو قرآن میں اللہ نے بہت ہی کلیئرلی اس کے بارے میں بتا دیا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی پر بھی ظلم کریں. So we have a very good list here of the do's and don'ts. Chandanti, if you can read these commands. Ji. Don't cut a tree. Then I'll read the opposite also, like familiar. Yeah. Or just in a row. In a row. Read it in a row, please. Okay. Don't cut a tree. Don't kill a child. Don't kill old people. Don't destroy a temple or a church. Don't destroy a building. Don't kill those who surrendered. Don't kill who ran away. Other side, what is right is actually don't kill a woman. Don't kill a sick person. Don't kill a monk or a priest. Don't disfigure the dead. Don't kill an animal except for eating. Be good to the prisoners and feed them. Don't enforce Islam. الحمدللہ, ویری گڈ. تو یہ ہے کہ اسلام میں جنگ کرنے کے, وار کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. اچھا, جو اللہ کی راہ میں تم سے لڑنے آئے اسی سے تم بھی لڑو, یا ڈیفینس کے فارم میں لڑو. یہ نہیں کہ تم پیڑ کاٹ رہے ہو, بچوں کو مار رہے ہو, سینئر سٹیزنز کا خیال نہیں, عورتوں بیمار لوگوں کا خیال نہیں. Don't destroy any buildings. These are public properties. Don't kill those who surrender themselves. کہ وہ تو کیا ہے تمہارے, تو انہوں نے تم کو سرینڈر کر دیا ہے. Don't kill those who run away. They are running away, so let them go away. Don't kill them. Don't kill any monk or a priest or any religious figure. Don't disfigure the dead. یعنی جو جنگ کے میدان میں مارا گیا ہو, چاہے دشمنی کیوں نہ ہو, اس کا ناک کان ہاتھ کاٹنا, اس کو مسلح کہتے ہیں. So that is not allowed. Don't kill any animals except if you need them for eating. اور جو اگر تم نے کسی کو قیدی بنا کر رکھا ہے تو اس کا خیال رکھو, اسے کھانا کھلاؤ.
and do not enforce Islam upon anyone. किसी पर भी जबरदस्ती इस्लाम थोपने की जरूरत नहीं है. This is not allowed. Okay? तो हमें इस्लाम इतना अच्छे गाइडलाइंस दे रहा है, लेकिन हम जो है इसे बहुत ही गलत तरीके से लोगों को पेश कर रहे हैं, इसीलिए इस्लाम इतना बदनाम हो रहा है. अस्तगफिरुल्लाह. सो अगर जब हम आज इसे सीख रहे हैं तो इसे हम we will learn it in the right form of studying and not project it in the wrong way, इंशाल्लाह. ठीक है, चले. तो ये है हाईएस्ट सबर का नमूना, और इसीलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनर भी मिलता है शहीदों को. और हमने शहादत की दुआ भी मांग ली. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन दर्जों तक पहुंचाए. We move on to आयत नंबर 155. अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन की थी सबर के बारे में, तो अभी हाईएस्ट लेवल तो हमने देख लिया कि अपनी जान ही गवा दी. आपको क्या लगता है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं, शहीद, तो क्या उन्होंने अल्लाह पर कोई एहसान किया? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि जान तो उसी की दी हुई थी, और अगर उसी के राह में कुर्बान की तो क्या बड़ा काम किया. Isn't it? In spite of that, Allah subhanahu wa ta'ala honors that person to the highest level. हाँ, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शहीदों के बारे में, कि ये जो हमने पढ़े कि शहीद के एक खून का कतरा टपकने से पहले उसे जन्नत मिल जाती है, लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन. एक कंडीशन है कि अगर उस शहीद पर, उस इंसान पर किसी का कर्जा बाकी हो, इफ दैट इंसान, इफ दैट पर्सन ओज समबडी एनीथिंग, कोई टाइप का कर्जा, तो फिर वो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएगा. फिर उसे कयामत के दिन हिसाब देना होगा उस कर्जे का, एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह वो जन्नत में जाए. सो कैन यू इमेजिन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में इंसान की कोई भी चीज अगर किसी के पास है, बाकी है कर्जे के तौर पर, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी बहुत फिक्र है. मुझे और आपको भी फिक्र करनी चाहिए कि अगर एक शहीद के लिए वो माफ नहीं है तो मेरे और आपके लिए माफ कैसे होगा. और कयामत के दिन अगर मैं ऐसे ही मर जाऊं और मुझ पर किसी का कर्जा हो, अल्लाह ना करे, और फिर कयामत के दिन मुझे हिसाब चुकाना पड़े, तो मैं किस चीज से उसका चुकाऊंगी. वहां पर तो कोई करेंसी काम नहीं आएगी, कोई पैसा नहीं, कोई गोल्ड नहीं, और नॉट टेकिंग एनीथिंग विथ यू. फिर आपको अपने कर्जे के बदले उस इंसान को क्या देना होगा, बताएं? अपनी नेकियां. एग्जैक्टली, अपनी नेकियां उसको देनी पड़ेगी. और अगर बहुत लोगों का देना बाकी है, और हिसाब किताब तो ऐसे ही होगा कि मैंने जिसका जो भी तकलीफ भी दी है वो भी हिसाब नेकियों से ही होगा. और अल्लाह न करे अगर नेकियां खत्म हो जाए और लेने वालों की लाइन अभी भी खड़ी है कि मैंने किसी का हक मारा है, तो वो लाइन अभी बाकी है और मेरी नेकियां खत्म हो गई है बांट कर, तो फिर हिसाब कैसे होगा, पता है किसी को? जी, बताओ निशाद. उनके गुनाह हमारे खाते में लिखे जाएंगे. एग्जैक्टली और राइट. तो मेरी नेकियां सबको बांट के खत्म हो गई, उन लोगों को जिनका हक मैंने मारा था, नाउजुबिल्लाह. और फिर क्या होगा कि उनके गुनाह जो अभी भी लाइन में बाकी, उनके गुनाह मेरे सर पर डाल दिए जाएंगे. इस तरह ये पूरा हिसाब होगा. कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी लाइन हो सकती है लेने वालों की, कि हमने किसका हक मारा हुआ है. अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह. इसलिए अल्लाह के हक के साथ बंदों के हक का भी हम
خیال کریں گے انشاءاللہ. اور قرآن ہم پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہمارے عمل میں چینج آئے. Let's move on to ayat number 155. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ اور بے شک نہ ہم، پھر بلو ورڈ ہے، اور بے شک ہم آزمائیں گے تم کو، اور پھر نون پر تشدید ہے تو ضرور. اینڈ surely we will test you. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا. we will test you surely. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم سب سے کہہ رہے ہیں. اوکے کس چیز میں آزمائیں گے؟ بشیئن، کسی بھی چیز میں، with something. اس میں سے ابھی ایک لسٹ آ گئی، یہاں پر سلیبس آ گیا کہ ہماری ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے نا، تو کس چیز میں ہماری ٹیسٹ ہو سکتی ہے، آزمائش. تو ایگزام کا سلیبس آتا ہے نا، دیکھیے آج ہمارا سلیبس ہم کو مل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کس چیز میں آزمائیں گے تم کو؟ من الخوفی، خوف ورڈ نظر آ رہا ہے، خوف میں سے، from the fear. You can be tested with fear. Number 2 والجوعی، اور بھوک یعنی کیا؟ ہنگر، کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو، تم بھوکے ہو، یہ بھی آزمائش آ سکتی ہے. نیکسٹ از ونقصن، وہ کا مطلب اور، نقصن میں نقصان ورڈ نظر آ رہا ہے، نقصان، لاس. Yes. کس چیز کا لاس؟ نقصان. من الاموالی، مال میں سے. اموال جو ہے نا مال کی جمع ہے، پلورل آف مال. So you will be tested with the loss of wealth. اموال، wealth. والانفسی، اور نفس کا لاس یعنی جان کا لاس. لاس آف پیپل، لائفز. والثمرات، اور کس چیز کا نقصان؟ پھلوں کا نقصان، مال، ایسٹس، فروٹس، چلڈرن، ہر چیز کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی آزمائش ضرور ہوگی. وبشر الصابرین، اور پھر بشارت دے دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو گڈ نیوز دے دیجئے کہ یہ ساری آپ کی ٹیسٹ ہونے والی ہے. there is no doubt about it. ابھی اس تمام آزمائش میں، امتحان میں جو صبر کرے گا اسی کے لیے گڈ نیوز ہے. اوکے سو آ گیا سلیبس. اب ہم لوگ جو ہاتھ اوپر کر رہے تھے نا صبر کے بارے میں، ہاں اب ہمیں چیک کرنا ہے ہمارا صبر، کیونکہ سلیبس مل گیا آج. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے اسکولز میں ایگزام ہوتی ہے، بٹ وہ ایگزام ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے اور سلیبس بھی فکسڈ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم تم سب کو آزمائیں گے، کبھی بھی آزمائیں گے، بیکاز یہ تمہاری زندگی یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہ پوری زندگی تمہاری ایگزامینیشن کے لیے ہی ہے، یہ تمہاری امتحان ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ ملک ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ہر روز سورہ ملک پڑھتے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا پہلی 2 آیتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کہ تبارک الذی، بڑی بابرکت ذات ہے وہ اللہ، اسی کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، ہاں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ is capable of anything and everything. تو یہ پوری دنیا، یہ ملک کس کے ہاتھوں میں ہے بتاؤ؟ اللہ کے ہاتھوں میں. Can you imagine the size of Allah? When I talk like this, then about such ayat, then Zara pinpoints and she tells me
that means Allah has hands. Mama, now we know. Alhamdulillah. So yes, लेकिन क्या बाबरकत हाथ होंगे वो, क्या जबरदस्त हाथ अल्लाह के, कि पूरा यूनिवर्स, पूरा मुल्क अल्लाह के हाथों में है. So can you imagine कि अल्लाह के पावर्स, एंड अल्लाह इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. उसके बाद आयत नंबर 2 में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने ये दुनिया क्यों बनाई, ये जिंदगी और मौत का चक्कर क्यों बनाया, ताकि वो आजमाए तुम्हें कि कौन तुम में से अहसन अमल, बेस्ट अमल, एक्सेलेंट अमल करता है. गॉट इट? तो वहां से भी हमें रेफरेंस मिलता है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया ही इसीलिए बनाई है ताकि वो आजमाए हमें. अभी हमारा सिलेबस तो हमको मिल गया कि कोई भी चीज में आजमाऊंगा, कभी भी किसी को भी, एंड मेरा रिजल्ट का कंपटीशन आपके साथ नहीं, आपका मेरे साथ नहीं. अल्लाह सुब्हानहू ताला ये देखना चाहते हैं कि आजमाइश में सबर कितना करता है बंदा. किस चीज का टेस्ट है चांद आंटी? जी आजमाइश में सबर कितना करता है बंदा. जी, अल्लाह ताला क्या देखना चाहते हैं? कि खौफ में, फिर भूख में, फिर नुकसान हो जब माल का, जान का, फलों का, तो तब उसमें इंसान बंदा कितना सब्र करता है. एग्जैक्टली यस. तो ये मैंने एक चार्ट भी बनाई हूँ, स्क्रीन पर है, किस किस चीज की आजमाइश होगी. ये यहाँ पर हमारा सिलेबस हमको मिल गया है. जैसे दुनिया में सीजन्स बदलते हैं, देयर इज चेंज ऑफ सीजन्स. सो व्हेन सपोज यू आर इन समर सीजन, बहुत धूप है, गर्मी है ना, तो वो धूप और गर्मी भी हमारी आजमाइश होती है, isn't it? कि हम कितना बर्दाश्त कर रहे हैं उसको, या उसके लिए हम क्या मेजर्स ले रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट सीजन आता है. अभी नेक्स्ट सीजन की अपनी प्रॉब्लम्स भी है, और नेक्स्ट सीजन में जो फ्रूट्स मिलेंगे वो भी है. सो इट कैन बी आइदर गुड और बैड, या चेंज ऑफ सीजन कैन मेक यू इल, सिक, इजंट इट? होता है ना, सीजन चेंज हुआ, बीमार होते हो आप. खास करके बारिशों में आने से पहले. एग्जैक्टली. तो एवरी सीजन हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, कि आप बीमार भी हो सकते हो. आपको गर्मी का सीजन चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है शदीद, लेकिन मैंगो कैसे मिलेंगे, आम खाने कैसे मिलेंगे अगर जब तक कि गर्मी ना हो. सो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसी तरह जिंदगी में भी हमें आजमाएंगे. कभी भूख होगी, हम समझते हैं नहीं, ये पहला क्या है, खौफ. तो हम समझते हैं कि खौफ, हमको क्या खौफ है, हमारी तो नीचे सिक्योरिटी है घर के बाहर, और अच्छा हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, गार्ड खड़ा है नीचे, हमको तो किसी चीज का खौफ नहीं. लेकिन जब आजमाइश होती है तब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ऐसी सिचुएशन में डालते हैं, ठीक है, कि आप अचानक से डर जाते हो उस तकलीफ में. अभी आप ये बताओ मुझे कि जब आपका, समझो आपका बच्चा बीमार हो जाए, शदीद बीमार, या कभी आपका बच्चा गुम जाए, तो वो सिचुएशन में आप डरते हो ना अपने बच्चे के लिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर चाइल्ड, कि मेरा बच्चा गुम गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा शदीद बीमार है, वो ठीक होगा या नहीं होगा. सो ये खौफ जो है, ये कभी भी अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें खौफ से आजमा सकते हैं. अभी सहाबा इकराम के बारे में हम देखेंगे कि ये वाली जो आयत ये नाजिल हुई थी आफ्टर हिजरत, आफ्टर माइग्रेशन. अभी गज़वे बदर हुई नहीं थी, उससे पहले ये अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमा दी. तो सहाबा इकराम की कंडीशन देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऑलरेडी दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, और उन्होंने क्या कुर्बानियां करके आए, उन्होंने अपने घर, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इज्जत, अपनी सुकून की लाइफ, सेटल्ड लाइफ,
وہ سب انہوں نے قربان کر کے مدینہ آئے, isn't it? اور کیوں ان کو وہاں پر خوف تھا دشمنوں کا, isn't it? They were against the moment, against Islam. وہ فیئر کی سچویشن تھی. اور پھر جب سب کچھ چھوڑ کے آئے تو ابھی بھوک تو لگے گی نا, کہاں سے آئے گا کھانا؟ آپ اپنے گھر میں مالدار تھے, لیکن ناؤ یو آر اے مائیگرنٹ, تو آپ کو بھوک تو لگے گی. پھر مدینہ میں آ کر رمضان کے روزے بھی فرض کر دیے گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو بھوک لگتی ہے نا, لیکن الحمدللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ابھی مغرب میں ہمارا افطاری ہو جائے گی اینڈ دین وی کین ایٹ فوڈ. سو وہ ہمیں کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یو آر ریلیکسڈ. لیکن وہ مائیگرنٹس جو اپنا گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور وہ بھوکے ہوتے ہیں فار سو مینی ڈیز اینڈ سو مینی نائٹس کنٹینیوسلی, اینڈ دیر از نو ہوپ فرام اینی ویئر, نو assurance آف فوڈ. کبھی سوچے ان کے بارے میں؟ کبھی ابھی جو ہم دیکھ رہے کہ رشیا وار از گوئنگ آن, آپ سوچئے ذرا اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے جیسے ہی وہ لوگ بھی ویل سیٹلڈ لوگ تھے نا, ابھی اچانک سے یہ وار شروع ہو گیا اینڈ کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے لوگوں نے اپنی سٹی چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر نکل گئے. آج ان کے پاس کیا ہے بتاؤ مجھے؟ What do they have? Any security? No. خوف ہے نا, بہت بھوک لگی ہوگی ان کو, بہت زیادہ شدید بھوک. isn't it? اور ابھی آگے ہم دیکھ رہے ہیں وہ نقصان اور لاس, نقصان ہوا ان کا, مال کا نقصان, isn't it? Yes. جان کا نقصان, کتنے لوگ مارے گئے. اور جی. فلوں کا نقصان, دیٹ مینس ان کی جو فیکٹریز یا بزنسز چل رہے تھے وہ بند ہو گئے, اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کسی کے بچے مارے گئے, کسی کے فیملی ممبرز مارے گئے. یہی ہوا تھا اس وقت جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. سو دیر واز سو مچ آف لاس آف پراپرٹی اینڈ لاس آف پیپل, شہید ہوئے, اور پھر ان کے پاس ان کے بزنسز بھی they were all lost. اللہ اکبر. ہم بھی we have also gone through this نا in corona, sudden lock down کہ کل روزی ملے گی کہ نہیں, کتنا Exactly. Very good. I was coming to that. Nice. تو ابھی ہمارے نصیب میں لکھا تھا نا کرونا, تو کرونا ہماری سب کی آزمائش تھی. ایک ہوتی ہے آزمائش ہماری پرسنل ہوتی ہے نا, کامن ٹیسٹ ہوتا ہے ایک, جو کرونا واز اے کامن ٹیسٹ, اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ٹیسٹ, ہمارا پرائیویٹ ٹیسٹ کہ کوئی ایک بیمار ہے تو اس کی تکلیف ہے, کسی کے گھر میں کسی کی میت ہوئی ہے وہ ایک الگ تکلیف ہے, کسی کے گھر میں لاس ہو گیا ہے پراپرٹی میں, بزنس میں. لیکن کرونا وائرس واز اے پینڈیمک, پوری دنیا کے لیے وہ ایک آزمائش تھی. اٹ واز اے کامن ٹیسٹ فار آل, اور وہ ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. آزمائش کے بارے میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اسے پڑھیں گی آپ چاند آنٹی, صحیح بخاری کی روایت ہے. جی ہاں. ابو ہریرہ راضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. صحیح بخاری. ایگزیکٹلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے, جس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کسی بیماری یا کسی تکلیف یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے. اب ہم سوچیں گے یہ کیسی بھلائی اللہ کی, کہ اگر اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو تکلیف نہیں آنی چاہیے نا, لیکن تکلیف اور آزمائش یہ ہمارا امتحان ہے کہ اس تکلیف میں میرا بندہ کیا کرتا ہے, کیا وہ صبر کرتا ہے, کیا اسے یہ پتا ہے کہ اس صبر کا اجر جنت ہے,
کیا یہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اسے آزمائش کے ذریعے اس کے صبر کو ٹیسٹ کر کے اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ. کیا وہ شیطان کے وسوسوں سے لڑ سکتا ہے صبر کے ذریعے؟ کیا وہ دنیا کی تکلیفوں سے لڑ سکتا ہے جنت کی خاطر؟ کیا اسے اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تھا؟ ہاں، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کرونا وائرس آیا ہی نہیں تھا. کیا مجال اس وائرس کی کہ پوری دنیا میں اتنی تباہی مچا دی اور خوف اور لاک ڈاؤن. اللہ اکبر. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پرومس ہے ہمارے لیے کہ مصیبت جب آئے گی تبھی اس مصیبت پر صبر کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس کے لیے اللہ has promised that person, the patient one, with the جنہ. الحمدللہ. یہ ورڈ کہاں ملا ہم کو پرومس؟ میں نے ابھی جو بولا نا کہ جنت کی پرومس ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کہاں ملا یہ ورڈ؟ پلیز کم بیک ٹو دا آیت. یہ بشیر الصابرین، ویری گڈ. خوشخبری. وبشر الصابرین. یہ کس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. There is a good news for all those جو صبر کریں گے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا بھوکے ہوتے ہیں یا پیسہ نہیں ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، تب کیا ہم صبر کر پاتے ہیں؟ اگر اس وقت تکلیف کی پہلی چوٹ پر، شروعات پر اگر ہم نے صبر کر لیا تو پھر اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، گڈ نیوز. الحمدللہ. حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کانٹے کو، اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اسے پاک صاف کر دیتے ہیں. الحمدللہ. تو اگر ایک کانٹے کے چبھنے پر گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کرنے کا اجر تو جنت ہی ہوگا. isn't it؟ الحمدللہ. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام ہر آیت کو اس طرح لیتے کہ جب ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، تو وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض، کیونکہ مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، تو کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت یا تکلیف آتی تو اس پر صبر کرتے اور اللہ کو راضی کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ سے مصیبت مانگے، بلکہ ہمیں تو اللہ سے عافیت کی دعا کرنی ہے. اللہم انی اسألک العافیہ. لیکن مصیبت آنے پر بہت ہی اچھے انداز سے صبر کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ صبر جو ہے، لکھ لیجئے آپ، قرآن پاک میں صبر کا ذکر 90 ٹائمز آیا ہے. ہاؤ مینی ٹائمز صبر کا ذکر قرآن میں؟ 90 ٹائمز. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر کون لوگ کرتے ہیں؟ صبر کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، متقی پرہیزگار صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے سن لیا. ابھی ایک سٹیٹمنٹ لکھ لیجئے. صبر انبیاء کی صفت ہے، اور اسے سرکل کر لیجیے. کس کی کوالٹی ہے؟ صبر نبیوں کی کوالٹی ہے. It is the quality of the prophets and messengers. الحمدللہ.
اچھا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں وہ بھی ہمارا صبر ہے. روز ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تبھی بھی ہمارا صبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور ریئل لائف سچویشنز آتی ہے چھوٹی موٹی، ہر سچویشن ہمارے لیے ٹیسٹ ہے کہ میں اس سچویشن میں اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہوں، کیا بولتی ہوں، کیا نہیں بولتی، کیا کرتی ہوں ایز اے ریئیکشن اور کیا نہیں کرتی. اسے ریپیٹ کرو گے آپ نشات، کہ کوئی بھی سچویشن میں ایز اے ریئیکشن میں کیا بولتی ہوں اور کیا نہیں بولتی. بولو. کوئی بھی سچویشن میں ایز اے ریئیکشن میں کیا بولتی ہوں اور کیا نہیں بولتی ہوں. ہاں، اور کیا کرتی جی، ہوں اور کیا کرتی اور ہوں کیا نہیں کرتی. اور کیا نہیں کرتی. ہاں، دس از مائی ٹیسٹ، دس از مائی جی ریپلائی. جیسے آپ یہ دیکھ، ہمارے جو ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے، ملٹیپل چوائس کوشچنز MCQs، رائٹ، اس میں ایک جی کوشچن باجی، ہوتا ہے اور آپشن کتنے ہوتے ہیں نیچے؟ 4 آپشنز ہوتے ہیں ہاں، یوزلی. لیکن کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیگیٹو مارکنگ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آنسر ٹک کیا، اگر وہ رائٹ ہے تو آپ کو 10 مارک ملیں گے، اگر آپ کا وہ ٹک رانگ ہے تو آپ کو -10 ملیں گے. نیگیٹو مارکنگ سسٹم ہوتا ہے. ویسے ہی ہے کہ اگر مجھ پہ تکلیف آئی تو میں روتی دھوتی ہوں، شکایت کرتی ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ میرا نیگیٹو مارکنگ ہو گیا. اور اگر میں کچھ نہیں بولتی، اس وقت صبر کرتی ہوں، اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں، تو یہ ہو گیا پلس پوائنٹ. ناؤ یو سی دا ڈفرنس. یہ ہے صبر جس پر ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ. اوکے. اور اس ایگزام میں، اس آزمائش میں ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان. باجی شیطان. کیا وہ ہمیں کرنے دیتا ہے صبر؟ نہیں، وہ نہیں ہم کرنے پہ دیتا. حاوی ہوتا ہے. وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے ڈالتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. وبشر الصابرین، تو کنگریچولیٹ دوز ہو آر دا پیشنٹ ونس. ابھی صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں، اس کی آگے اور ڈیفینیشن آ گئی. دیکھیے صبر کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ کل بھی چلے گا، بٹ وی ول موو آن ٹو دا نیکسٹ آیت اینڈ دیٹ ول بی کنٹینیوڈ ٹمورو آلسو. 156. الذین، وہ لوگ، دوز پیپل، اذا، جب، اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو، جب آ لگتی ہے ان کو. those people who when strikes them، مصیبتن، کوئی مصیبت. ارے آپ عربک پڑھ رہے ہو یا اردو پڑھ رہے ہو؟ دیکھیے سیم ورڈز آ رہے. مصیبت، ہم لوگ بولتے نہیں یہ کیا مصیبت ہے. Can you see the word نشاد؟ جی باجی. ہاں. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک وہ لوگ جب ان پر پہنچتی ہے، پڑتی ہے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، اینی مسفارچون، قالو، تو صبر کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھ لو، بہت امپورٹنٹ لیسن ملنے والا ہے آج ہم کو. صبر کرنے والے لوگ کہتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں وہ؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہے. Indeed we belong to Allah. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. Indeed we will return towards Allah. We belong to Allah and indeed we will return to Allah. اور ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے؟ ہم کب پڑھتے ہیں یہ؟ فوت ہو کسی جاتا کی ہے. موت فوت ہونے کے. ایگزیکٹلی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہو جائے تب ہمیں یہ پڑھنا ہے اور تبھی ہم پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبھی بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، اور جو آزمائش کی لسٹ اوپر آ گئی، اس میں سے کوئی آزمائش پڑتی ہے کسی مسلمان پر،
اور وہ اسے اس پر صبر کرتا ہے. تو اس کے صبر کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اسے پتا ہے کہ میں بے شک ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور کوئی بھی تکلیف اگر اللہ کے پاس سے آتی ہے تو مجھے اس پر صبر کرنا ہے، اسی لیے کیونکہ اس صبر کا ریوارڈ اللہ ہی مجھے دے گا، اور دوبارہ زندہ بھی اللہ ہی کرنے والا ہے، اور لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، پھر اسی کو حساب کتاب دینا ہے. دیٹ مینس I will be answerable to Allah. I will return to my owner, my creator. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آنے دو، جو بھی تکلیف ہے اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی جو مرضی ہے. یو گیٹ اٹ؟ اللہ کی جو مرضی ہے، تکلیف اس نے دی ہے، سلیوشن اور میڈیسن بھی وہی دے گا. اوکے، ڈیفیکلٹی اس کے پاس سے آئی ہے، اس پر میں صبر کروں تو مجھے اس کا بہت بڑا گفٹ ملے گا، انعام ملے گا. یہ چیز اگر ہمارے اندر، اس چیز کا احساس ہمارے اندر ہو جائے، ریئلائزیشن ہو جائے، تو پھر توکل اللہ پر ہو، تو پھر اس کے زبان سے یہ کلمہ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. اور ایک صحابیہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ تھے وہ، ابو سلمہ. وہ وہ شہید کر دیے گئے تھے اللہ کی راہ میں. تو ان کی جو بیوی صاحبہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ اپنے شوہر کے لیے بہت غمگین تھی، رو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ آپ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں سے خوب اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. کیا ہے یہ دعا؟ چاند آنٹی کو یاد ہے؟ انا للہ It is on the screen also. Yeah. و انا الہی راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. ام Yes. سلیمہ کو سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. Exactly. ابھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے تو اس سے بیٹر ان ایکسچینج بدلہ عطا فرما. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ میرا شوہر تو ہی واز دا بیسٹ، ابو سلمہ، اور اس سے بیٹر ہسبینڈ تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کرتے رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس دعا کے قبولیت میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself he proposed ام سلمہ رضی اللہ عنہ. اور دیکھیے کہ ان کو اپنے شوہر سے بہتر، the best man in the entire universe، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے ایز اے ہسبینڈ. الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے سچے دل سے حدیث کو ماننا، دعاؤں کو پڑھنا اور دعاؤں کو مانگنا کہ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. جو اس نے تمہیں نقصان دیا ہے اس کا بدلہ وہ تمہیں دے گا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی مل جائے، دنیا میں نہ ملے تو انشاءاللہ آخرت میں ضرور اس سے بہتر بدلہ اللہ دے گا. اور یہ ہے اجر صبر کا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.